बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जैनिज़्म के मुतालिक बात करने के लिए। ये मौजू एक और ही तरीके से मेरे लिए दिलचस्पी का बायस है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसी मज़हब कह लीजिए या दीन कह लीजिए या रास्ता कह लीजिए, इसकी वजह से ही मुझे अंदर एक शौक़ डेवलप हुआ कि मैं एशियंट इंडिया के रिलीजन्स को पढूं और समझूं कि इनका फैलाव और इनकी यूटिलिटी और इनका सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। हुआ कुछ इस तरीके से कि मैंने बचपन में मुझे याद पड़ता है कि एक तो अल्लाह भला करे हमारे पेरेंट्स का, कि वो हमें म्यूज़ियम्स और इस तरह की जगहों पे लेके जाते थे हम भाइयों को। तो ख़ास तौर पे जो लाहौर का किला है उसके अंदर एक म्यूज़ियम होता था, पता नहीं, मैं तो बहुत सालों से नहीं गया कि अब मौजूद है या नहीं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ एशियन इंडियन रिलीजन के मुतालिक कुछ चीज़ें पड़ी होती थी। तो वहाँ पे एक छोटी सी बाज़ जगहों के सामने तख्ती पे जैनिज़्म भी लिखा होता था या जैन मत लिखा होता था, लेकिन मेरा कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। मेरे ज़हन में एशियन इंडिया का कंसेप्ट बस यही था कि जब हम इकट्ठे रहते थे, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले, तो सिर्फ वहाँ पे हिंदू होते थे। इसी तरीके से क्योंकि मेरी जिसे कहते हैं जमपल लाहौर की है, तो लाहौर में पुरानी अनारकली के पास एक स्टॉप हुआ करता था जो अभी भी है, उसको जैन मंदिर कहते थे। इसको जैन मंदिर क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते, बस मुझे इतना पता था कि इस स्टॉप के पास, वैगनों के या रिक्शों के स्टॉप के पास एक मंदिर है। लेकिन ये जैन मंदिर क्यों कहलाता है और जैन कोई अलहदा मज़हब है, ये भी मेरे नॉलेज में नहीं था। लेकिन बड़े होकर मुझे पता चल गया था यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कि जैन्स जो उनसे हैं वो एक अलहदा रिलीजन है, हिंदू नहीं होते या सनातन धर्म वाले लोग नहीं होते, ये एक अलहदा मज़हब है। दिलचस्पी का बायस या एक ख़ास मेरी फोकस ये किस तरह से बना कि मेरे ख्याल में 2012-2013 की बात है। मैंने दोबारा से कोई 41 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। एमफिल में कर रहा था बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी में। तो क्योंकि बहुत अरसे बाद बहुत सारी एज भी बढ़ गई हुई थी, बहुत सारी किताबें पढ़ता था, तो उन किताबों के अंदर साइंस से रिलेटेड और फ़लसफ़े से रिलेटेड किसी भी और इंसान की तरह मेरे जहन में ये बार बार सवाल आता था कि भाई ये जो रिलीजन है ये हिस्टोरिकली क्या कोई अलहदा सी चीज़ है, क्या सिर्फ आसमानी है, या इंसान का ख़ुद से दिमाग की एक पैदावार है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप रिलीजन को एज ए रिलीजन इनके बगैर जज्बात के पढ़ रहे हैं और इनके वाक़यात या तसव्वुरात या कायद को और इनकी कहानियों को पढ़ें, तो अक्सर लोगों के जहन में यही बात आती है कि ये कोई मैन मेड टाइप चीज़ है। लेकिन क्योंकि तब तक मैं मोहतरम शेख साहब के पास जा चुका हुआ था और मेरा एक फ़ाइनल जो डिसीजन कह लीजिए या एक्सपोजर कह लीजिए रिलीजन के मुतालिक हो चुका हुआ था, और मैं वो भी ऐनुल यकीन टाइप वजह से ही मोहतरम शेख साहब की वजह से अल्लाह के वजूद को मानना शुरू हो चुका हुआ था। तो मेरे लिए लेकिन फिर भी इन दो चीज़ों को आपस में मिलाना बहुत मुश्किल था कि जब मैं पढ़ता था कि जी मेसोपोटामिया में या इजिप्ट के अंदर बहुत सारे बादशाह गुज़रे, शायद उनकी वजह से मोनोथेइस्टिक रिलीजन आया, और उससे पहले जो मैथोलॉजी के अंदर जब इंसान को कोई चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हुआ, तो मुख्तलिफ देवी देवता उसने बना लिए। जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर फ़रिश्तों का कंसेप्ट है कि बारिश बरसाते हैं और ये मुख्तलिफ ड्यूटियाँ देते हैं, इसी तरीके से मुझे देवी देवता लगते थे। खैर ये चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी। तो वन फाइन डे मुझे अभी तक याद है, मैं बैठा हुआ था, तो मेरे एक कोई उन दिनों मेरे साथ काफ़ी कुछ वंडरलैंड टाइप काम, समझिए वंडरलैंड में मैं दाखिल हुआ था शेख साहब की वजह से। तो मेरे साथ काफ़ी कोई अनहोनी से विजन्स, इमेजिनेशंस, विजुअल्स मुझे नज़र आते थे,
جس کو سٹارٹ میں سائیکولوجیکل یا ہیلوسینیشن سمجھتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس سے ریلیونٹ چیزوں کی جب میں نے کتابیں، مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز نظر آئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو، جس کو میں نہیں جانتا اور انٹرپریٹ بھی نہیں کر پایا، تو میں نے اسی چیز کے متعلق انٹرنیٹ پہ کوئی چیز پڑھ لی یا کسی کتاب میں پڑھ لی، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ میرا دماغ نہیں ہلا ہوا، ایسا کچھ ہے، شاید یہ علم کی کوئی ایک نئی فارم ایک مجھے پتہ چلنی شروع ہوئی کہ یہ بھی کچھ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کوئی ایک ویژول سا نظر آیا، اور مجھے ویژول ابھی تک یاد ہے کہ ویژول کے اندر مجھے ایسا لگا کہ ایک کوئی 5 فٹ 10 انچ سے لے کے 6 فٹ 2 انچ یا 3 انچ کے درمیان کے ایک بڑے سے بھائی صاحب ہیں، اور ان کا سر منڈا ہوا ہے، اور ان کا سانولا سا رنگ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ سانولا رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ جو نہ کالے ہوتے ہیں نہ سفید ہوتے ہیں، اس کے درمیان کا ایک کلر ہوتا ہے، اور وہ بہت ہیوی سے، یعنی کہ ہیوی موٹے نہیں، لیکن یہ ہے کہ جسیم جس کو اردو میں کہتے ہیں ویسے کوئی صاحب ہے۔ اور اس سے پہلے مجھے کچھ اور کسی شخصیت جو بڑی مقدس ہیں اس کے متعلق میرا خیال چل رہا تھا، وہ کبھی میں علیحدہ بتاؤں گا کہ وہ کون صاحب تھے اور کیا مجھے اس طریقے سے ملا، کیونکہ وہ ایک لمبا موضوع علیحدہ ہے۔ تو بہرحال یہ جب صاحب مجھے نظر آئے تو ایسا ایک سیکنڈز کے اندر مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک صاحب ہیں، بڑے سے کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایک دم سے اپنے کپڑے اتارے ہیں اور جنگل کے اندر چلے گئے ہیں، اور مجھے اس شخصیت کے حوالے سے کوئی میرے ذہن میں بات آئی ان دونوں کا، نہیں کہ اس شخصیت کا اور یہ جو سے صاحب مجھے نظر آئے تھے، جو جن کا سر منڈا ہوا تھا اور وہ جنگل کی طرف کپڑے اتار کے نکل گئے، تو اس کا کوئی ایک جملہ سا میرے ذہن میں آیا، یعنی کہ ایک امیجینیشن سمجھ لیجیے فی الحال میرے پاس، کیونکہ وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں کہ مجھے کیا نظر آیا تھا اور کیسے نظر آیا تھا۔ تو بات آئی گئی ہوگی، بس وہ ایک گلیمپس سا تھا کہ بس ایک صاحب کھڑے ہیں اور انہوں نے کپڑے اتارے ہیں اور جنگل میں چلے گئے، اور پھر ان شخصیت کی ایک آواز یا ایک جملہ میرے ذہن میں نمودار ہوا یا جاگا کہ جی، یعنی ان دونوں کا کوئی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ان دنوں کے اندر میں اکثر یہ کرتا تھا، مجھے ایسی چیز سوتے جاگتے جب کوئی نظر آتی تھی تو میری کوشش ہوتی تھی یا میں انتظار کیا کرتا تھا کہ اب مجھے اس کو پریکٹیکلی یا فزیکلی یہ علم میرے پاس آئے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ یہ والی جو چیز تھی یہ گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، میرے خیال میں میرا ایم فل بھی ہو گیا۔ تو ون فائن ڈے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا تو مختلف چیزوں کو میں ویسے ہی اسکرول کر رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، تو اس کو کرتے ہوئے مجھے ایک ایسی تصویر نظر آئی جو ایک جھلک میں ویسے دیکھی جائے تو وہ بدھا کی جس طرح کی تصویریں یا بت ہوتے ہیں ویسی تھی، لیکن وہ بدھا نہیں تھا، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مہاویر۔ تو مہاویر صاحب کی جو ایک شکل سی یا ایک حلیہ سا بنایا ہوا تھا، مجھے لگا کہ یار یہ اس جو میں نے ویژول سا دیکھا تھا یہ اس سے ملتا ہی جلتا ہے۔ میں نے ان کے متعلق پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مہاویر صاحب جو ان سے تھے اباؤٹ ایٹ دا ایج آف 42، انہوں نے اپنے، بعض لوگ 30 کہتے ہیں، بعض لوگ 42 کہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور وہ تمام بلانگنگز کو چھوڑ کے، صرف بیوی بچے نہیں چھوڑے بلکہ ہر طرح کی بلانگنگز کو چھوڑ کے، ایون کپڑے بھی اتار کے وہ جنگلوں میں نکل گئے، اور کافی عرصہ جو بھی ان کی وہ پریکٹسز تھیں اور جو بھی ان کا نروانہ لینے کا یا موکشا کا ایک کنسیپٹ تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کو حقیقتیں پتہ چلیں اس کی انہوں نے پرچار کرنا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو وہ پرسنالٹی، کیونکہ وہ جو ویژول مجھے نظر آیا ہوا تھا وہ اتنا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ میرے اندر اچانک سے جینزم کے متعلق بہت زیادہ دلچسپی آ گئی، کہ خاص طور پہ میں مہاویر صاحب سے زیادہ، کیونکہ جن شخصیت سے ریلیٹڈ مجھے وہ جملہ ذہن میں آیا تھا تو اس کی وجہ سے شاید مہاویر صاحب کے اندر انٹرسٹ میرا زیادہ پڑ گیا تھا۔
پھر کافی چیزیں میں ان کی جب سٹارٹ میں مہاویر صاحب کی پڑھنی شروع کی تو مجھے آہستہ آہستہ میرا وہ جو ایک سوال تھا کہ یہ مذہب انسانی دماغ کی پیداوار ہے یا یہ الہامی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اسی ریلیجن کو اور اسی پرسنالٹی کو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں یہ بات اجاگر ہونی شروع ہوئی جو آج بالکل سیٹلڈ ہے میرے ذہن میں، اور میں ایسا ہی مانتا سمجھتا ہوں. پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، وجہ میں نے آج بتائی ہے کہ مہاویر صاحب وہ شخصیت تھے جس کی وجہ سے یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ ریلیجن پیرالل دو طریقے کا چلتا ہے، ایک الہامی یا روحانی، اور ایک وہ جو کسی سوسائٹی یا سماج کے اندر جو کلچرل ایک ویلیوز اور لائف سٹائل اور مختلف چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر عقائد کا ایک خاص سیٹ بھی بنتا ہے جس کو اب لا بھی ایونچولی جا کے کہہ لیتے ہیں، اور وہ انسان خود بناتے ہیں. اور میرا خیال ہے، میرا ماننا یہ ہے مہاویر صاحب کو خاص طور پہ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور، لیکن ان کو میں نے جس طریقے سے پڑھا مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا، ان کی تعلیمات میں ایسی بات نہیں، لیکن یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ میں نے اس میں سے نکالی کہ ہوتا یہ ہے کہ خدا ایک نارمل کورس آف ایکشن پہ انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کو اس نے ذہن دیا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، چیزوں کو مختلف ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 جب وہ ایک خاص جگہ پہ ان کا شعور اس نظریات اور عقائد پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر خدا چاہے کسی پروفٹ، چاہے کسی اوتار، چاہے کسی سادھو، چاہے کسی سنت کے تھرو ایک گائیڈ لائن بھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو مسنگ کنیکشنز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ وہ دو، ایک تو وہ ویژن والی مسئلہ تھا، دوسرا کیونکہ میری لائف میں مہاویر صاحب کا انٹروڈکشن آنے کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں، تو اس وجہ سے مجھے ایک خاص لگاؤ ہے مہاویر صاحب کے ساتھ، جس میں رسپیکٹ بھی ہے، اور انٹلیکچولی ایک میں اپنے آپ کو مہاویر صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ پاتا ہوں. اچھا، پڑھا کیا میں نے مہاویر صاحب کے متعلق؟ مہاویر صاحب جی ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے متعلق بہت ساری بحثیں ہیں نارملی، لیکن آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے جتنا میں نے ان کے متعلق تھوڑا بہت پڑھا ہے، ہو سکتا ہے جو خود جینزم کے ریلیجن کو ماننے والے اور اس کو پہ چلنے والے ہیں ان کو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو، لیکن میری سمجھ کے مطابق مہاویر صاحب تقریباً 2.5 سے 3,500 سال کے درمیان کی کوئی شخصیت ہے. یعنی کہ آپ کو مختلف ڈیٹس ان کے متعلق ملتی ہیں، 600 سال پرانی بھی ملتی ہے، یعنی کہ 600 قبل مسیح بھی ملتی ہے، 1000 بھی ملتی ہے، 1500 بھی ملتی ہے، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ گوتم سدھارتھ اور بدھا یعنی کہ اور مہاویر صاحب یہ تقریباً ایک ٹائم پیریڈ کے یہ آس پاس کے لوگ ہیں. تو میں نے اس کا ایک رف اندازہ یہ بنایا کہ یہ 2.5 سے 3,500 سال پرانی شخصیت ہے، جو آج کا جو انڈیا کا بہار ہے وہاں کی پیدائش، اور یہ کافی کھاتے پیتے اچھے متمول قسم کی شخصیت تھے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پھر کوئی بعض لوگ 30 کہتے ہیں، بعض 42 کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے دنیا سے رخ موڑا اور اپنی تمام پوزیشنز اینڈ بلانگنگز جو ان سی ہیں اس کو چھوڑا اور اپنی حق کی تلاش میں نکل گئے. اچھا، اس میں مزیدار بات ایک اور ہے جینزم کے اندر جس کی وجہ سے شاید ٹائم پیریڈ بالکل اس کا مختلف نکل آئے. نارملی جو زیادہ تر تحقیقی کتابیں اویلیبل ہیں اس کے مطابق یہ ویدک پیریڈ کے بعد کی شخصیت ہے، لیکن اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ جینزم میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے، یعنی کہ گاڈ خاص طور چاہے وہ شخصی خدا خاص طور پہ ہے ہی نہیں. اور اس کو یہ لوگ بڑے مزیدار، بڑا دلچسپ ان کا لاجک ہے خدا کے نہ ہونے کا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یونیورس کو یعنی کہ کائنات پوری کو ایٹرنل سمجھتے ہیں، کہ یہ جس طرح ہم مسلمان ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ازل سے ابد تک، یعنی کہ ہمیشہ سے تھی،
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی، یعنی کہ نہ اس کا کوئی نقطہ آغاز ہے نہ اس کا کوئی نقطہ انجام ہے. تو جینز کے اندر یونیورس از ایٹرنل. تو اب اس کے اندر جب یہ ایٹرنل کہتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو خاص قسم کا، کیونکہ خدا ہی نہیں ہے تو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا یا نبیوں کا یا رسولوں کا کنسیپٹ موجود نہیں ہے. اس کی بجائے ٹھہر میں، کیونکہ میرے سے یہ لفظ صحیح طرح بولا نہیں جاتا تو میں احتیاطاً اس کو پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خاص ٹرم یوز کی جاتی ہے جینزم کے اندر. پارڈن مائی، کیونکہ میں ظاہر ہے سنسکرت ہندی کو ان ریگولر پریکٹس نہیں جانتا، تو میں اس کا صرف یہ ہے جی ترتھ کاراس، یہ سپیلنگ ہے TIRTHANKARAS. بیسکلی یہ ایک پوسٹ سمجھ لیجئے، یا ایک پوسٹ سے زیادہ اب اس کو ایک لیول سمجھ لیجئے. جن مہاویر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس والی ٹرم کے 24ویں انسان ہیں، یعنی کہ 24ویں وہ بندے ہیں جنہوں نے اس لیول کو اچیو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2.5 سے 3.5-4 ہزار سال کا جو یہ میں نے پیریڈ اسی طریقے سے نکالا کہ جینزم مہاویر صاحب سے شروع نہیں ہوا. ان سے پہلے 23 اس لیول کو اچیو کرنے والے لوگ تھے، یعنی کہ جن کو مکتی ملی، موکشا ملا، یا جنہوں نے اپنی آپ کو ایک قسم کی حق کو پا لیا. تو اس وجہ سے یہ ایک تو یہ میں نے 1500 سال کا ڈفرنس جو ان سے ہے یا میعاد اس لیے رکھی ہوئی ہے. تو جینزم میں جو اصل شخصیات ہیں جو روحانیت کو لے کے چل رہے ہیں یا جن کی تعلیمات چل رہی ہوتی ہیں، وہ یہ 24 لوگ ہیں، جس میں سے 24ویں شخصیت مہاویر صاحب کی ہے. اچھا ایک اور چیز وہ بھی میں ذرا دیکھ کے آپ کو بتا دوں تاکہ ظاہر ہے ایک سینسٹیو معاملہ ہے کسی کے ریلیجن کا. ان کی 5 ووز ہیں، یعنی کہ یہ 5 عقائد کہہ لیجئے یا 5 ووز کہہ لیجئے ان کا جینز کا. سب سے پہلے ان کا اہنسا ہے جو مینز نان وائلنس، ستیا ہے یعنی کہ ٹروتھ فلنس، استیا ناٹ اسٹیلنگ، بھرمچاریہ یعنی کہ نارملی یہ لوگ بلانگنگ کوئی بھی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں یہ اپنے پاس رکھتے. پھر ہے اپارگھرا، یہ ہے نان اٹیچمنٹ اور نان پوزیشن. اچھا اس میں نا ایک ان ووز کے علاوہ ایک اور بہت دلچسپ اور بڑی فلسفیکلی بڑی اسٹرانگ چیز ہے جینزم کے اندر. اس ٹرم کو پھر معذرت میں دیکھ کے بھی شاید صحیح طرح نہ پڑھ سکوں لیکن مفہوم میں آپ کے ساتھ کنوے کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں جی انکتوندہ، مینی سائیڈڈنیس. اچھا نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم حق یا سچ یا روحانی طور پہ کسی منزل کو ایک ہی رستے کا یا ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ جینزم کے اندر بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ون سائیڈڈنیس کو نہیں مانتا. اس ٹرم کے روشنی کے اندر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سچ یا حق کی طرف راستے ہیں وہ بھی ملٹیپل ہو سکتے ہیں، اور حق یا سچ بذات خود بھی ایک اینٹیٹی یا ایک رخا ہونے کے بجائے مختلف اینٹیٹیز کی صورت کے اندر ہے. اچھا ایک بڑی اہم بات میں بیچ میں بھول گیا تھا کہ جین کو جین کہتے کیوں ہیں. جین کا اصل میں لفظی مطلب ہے کنکرر کے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جین ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو پورا جو اس کا لائف سائیکل ہے اس کے اندر وہ موکشا یا مکتی پا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو سی ہے یعنی کہ جو منزل ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے یا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس سارے عمل کو کامیابی سے کر لینا ایک قسم کی کنکسٹ یا کنکر کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جین کہتے ہیں. اچھا جینز کے اندر ایک دو ایسی چیزیں ہیں جن کو فی الحال میں نہیں سمجھ پایا، اور مجھے امید ہے کہ جب تک میری کتاب کا کام تقریباً لکھنے والی سٹیج پہ آئے گا، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریسرچ کی سٹیج پہ ہے،
تو میری خواہش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی جین سے میری ملاقات ہو اور اس سے میں یہ بات سمجھ سکوں کہ جین کی جو بیسک عقائد ہے اس کے اندر پوزیشن نہیں ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بہت چھوٹی کمیونٹی ہونے کے باوجود انڈین اکانومی میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ جین کمیونٹی کا ہے۔ تو میں یہ بات تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر جینس کے بنیادی عقائد کے اندر بلانگنگ اور پوزیشنز نہیں ہے تو ہاؤ دے آر سو سکسیزفل بزنس پرسنس، یعنی کہ نیم اینی بزنس، بینکنگ کو لے لیں، ٹریڈ کو لے لیں، امپورٹ ایکسپورٹ کو لے لیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کھولنے ہو، کوئی یعنی کہ ویلفیئر کے جس مرضی طرح کے کام ہو، کوئی دنیا کا بزنس ایسا نہیں ہے جو جینز نہ کرتے اور اس پہ کامیاب نہ ہوں۔ اور کامیابی کے لیے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا جو ان سا اہنسا کا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ نان وائلنس کے علاوہ جو میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے اس کے مطابق اصل میں یہ صرف نارملی اہنسا کو جانی نقصان پہنچانے کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جبکہ جینز جو ان سے ہیں کسی بھی قسم کا نقصان، چاہے وہ کاروباری نقصان بھی ہو، اس کے اندر بھی یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا سموتھلی چلتے ہیں۔ بلکہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ اگر جین کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو بھول جائیں اس بات کو کہ وہ کبھی جھوٹ بولے گا یا آپ کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جینزم کی تعلیمات نے اتنے زبردست بندے ڈیولپ کیے اور اتنی اسٹرانگ کمیونٹی ڈیولپ کی جس نے سوسائٹی کے اندر نان وائلنس یعنی کہ تشدد سے بچاؤ کا سارا ایک پرچار کیا۔ اس کے علاوہ جو بینیولنٹ ایکٹس ہیں یا فلنتھروپی کے کام ہیں یہ بہت زیادہ کام کیے۔ پھر یہ ایکویلٹی پہ بہت زور دیتے ہیں سنس دا ٹائم آف مہاویر، کہ یہ عورت مرد کو برابر سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ذات پات کا سسٹم جو ہمیں بعد کے ویدک سسٹم کے اندر نظر آتا ہے۔ جین ہوتا ہے وہ کوئی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر سیڑھی پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ جین کو ایکول لیول پہ، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس کو ایک جیسی رسپیکٹ مل رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینز کی انڈین کمیونٹی کے اندر یا انڈین کنٹری کے اندر جین کمیونٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ ایز فار ایز دا پاکستان از کنسرن، ایز آف دس ڈے یعنی کہ آج کے دور میں رپورٹڈلی کوئی ایک جین بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ پارٹیشن سے پہلے یعنی کہ 1947 سے پہلے یہ لوگ ملتان، سیالکوٹ، پسرور، گجرانوالہ کے اندر کافی تعداد میں موجود تھے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو پسرور ہے وہ کسی جین ذمہ دار نے بنایا تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کاروبار میں یہ بہت کھرے اور زبردست لوگ ہیں، کیونکہ نہ صرف کہ ان کا عقائد اور ماننا یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے جو سی ہے جس کے اندر جیوا ہے یعنی کہ روح ہے جس کے اندر، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے، ان نے سب سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تو کلیکٹس کو اگر میں اس ساری بات کو کروں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اس سیریز اور اس ٹکڑے یعنی کہ یہ جو سا حصہ مذاہب کا چل رہا ہے یوتھالوجی کے اندر، جینزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اور بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ دنیا میں مختلف طرح کے مذاہب ہیں، اور مختلف اگر کسی مذہب میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے تو اس کے اندر کچھ مخصوص خصوصیات بھی ہوں گی جس کی وجہ سے جینزم جیسا مذہب 3-3.5 ہزار سال سے ایگزسٹ کر رہا ہے۔ کمیونٹی اس کی چھوٹی رہ گئی ہے لیکن یہ موجود ہے اور اس کی پریزنس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اوورآل میرے خیال کے مطابق دوسری میں نے آپ کو بتا دی اپنی وجہ اٹریکشن کی، کہ ان لوگوں کے اندر جو ایک فلسفیکل اسپرچول تھاٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، یعنی کہ ان کا جو سا اٹرنل یونیورس کا کنسیپٹ ہے، پھر یہ سائیکل کا کنسیپٹ ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے یہ کہا کہ کبھی میری کسی جین سے باقاعدہ ملاقات ہوگی تو میں ان سے سمجھوں گا کہ پوزیشن کا کنسیپٹ نہ ہونے کے باوجود آپ اتنے کامیاب بزنس پرسنز اور اتنے ویلتھی کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے ذہن میں ایک اور یہ بات بھی آتی ہے
کہ ان سے میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونیورسل اٹرنل کا ان کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح سے ہے کہ ہر چیز ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی، تو کیا یہ جو ان کے سائیکلز ہیں جینز کے اندر، تو کیا جو ان سے وہ جو ان سے ایک تھیوری ہے ٹائم کی کہ ماضی، حال اور مستقبل بیک وقت موجود ہوتے ہیں، تو کیا انٹرنل یونیورس کے تحت ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی بھی سائیکل جس طریقے سے کبھی مکمل نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دائرے کے اندر چکر کاٹتا رہتا ہے، تو کیا کوئی بھی زمانہ، یعنی کہ کوئی بھی ٹائم پیریڈ، چاہے وہ آج سے 10 سال پہلے کا ہے، آج سے 5000 سال پہلے کا ہے، کیا ان کی عقائد کے مطابق وہ زمانہ بھی موجود ہے؟ یعنی کہ وہ جو سائیکل ہے، مثال کے طور پہ یہ جو 24 لوگ ہیں جنہوں نے یہ لیول اچیو کیا، جس میں 24ویں مہاویر صاحب ہیں، تو کیا مہاویر اور باقی 23 کا زمانہ بھی ایک سائیکلک عرصے کے اندر، کیونکہ مجھے اس ریلیجن کے اندر فنا کا کنسیپٹ نظر نہیں آیا۔ ایٹرنٹی یا ایٹرنل ہونے کے ناطے میں اس بات کو اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے رہے گا، اینڈ انسان ان کے خیال کے مطابق بینگ پارٹ آف دا یونیورس، کیا یہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے؟ تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو کسی جین دوست سے ملاقات ہوگی اور میں اپنی دلچسپی کا بھی اظہار کروں گا اور ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ بہرحال مہاویر صاحب اس خطے کے، یعنی کہ بر صغیر کے ایک بڑے آدمی تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے، اور میرے خیال کے مطابق جس طرح کی ان کی تعلیمات یا سٹرکچر انہوں نے اپنے جینزم کا بنایا، یہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔